नाजरीन, इनर व्यूज़ एंड न्यूज़ में खुश आमदीद। नाजरीन, जैसा कि हमने पिछले हफ्ते आपसे वादा किया था कि हम एक प्रोग्राम्स की नई सीरीज़ क्लैश ऑफ आइडियाज़ शुरू करने जा रहे हैं, तो उस सिलसिले का आज हमारा पहला प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के लिए आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है जनाब मोहतरमा डॉक्टर सैयदा हैदर साहिबा को, और आज का हमारा मौजू होगा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को जो मौजूदा हुकूमत ने वोटिंग राइट्स दिए हैं उस पर हम बात करेंगे, जिसके ऊपर हम दोनों के आइडियाज़ हम एक दूसरे से शेयर करेंगे और देखेंगे कि आप इसमें से हमारे किस आइडिया के साथ आप मुत्तफ़िक़ हैं। अपनी राय भी हमें ज़रूर बताइएगा, और उसके साथ साथ आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे हर नए आने वाले प्रोग्राम का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलते हैं डॉक्टर सैयदा सुल्ताना हैदर साहिबा के पास। डॉक्टर साहबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी का। शुक्रिया इनवाइट करने के लिए। तो डॉक्टर साहब, जैसे मैंने कहा कि आज हमारा प्रोग्राम का मौजू है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को जो मौजूदा हुकूमत ने वोटिंग राइट्स दिए हैं, उस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगी? मैं समझती हूँ हुकूमत ने बहुत अच्छी बात की है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोटिंग का राइट दिया है, और जितने भी पाकिस्तानी मुल्क से बाहर रहते हैं इन सब की पाकिस्तान के साथ बहुत वाबस्तगी रहती है और पाकिस्तान के लिए बहुत कंट्रीब्यूट भी करते हैं। इन सब के रिलेशंस हैं पाकिस्तान में ये रेमिटेंस भेजते हैं, और इसके अलावा इनकी वहाँ पे फैमिलीज़ भी हैं जिनसे वेल कनेक्टेड रहते हैं, और पाकिस्तान के साथ एक इनका रिश्ता है। तो अगर इनके यहाँ पर वोटिंग का राइट मिलता है तो अपने पसंद के रिप्रेजेंटेटिव्स भी वहाँ वो देख पाएंगे। डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि वोटिंग राइट्स आपकी नज़र में काफ़ी अहमियत के हामिल लगते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि वोटिंग राइट्स मिलने से कुछ पाकिस्तानीज़ हम लोग मैंने जो महसूस किया देखा, मैंने यूके में मैं काफ़ी अर्सा रहा, अब मैं तकरीबन 5 साल से ज़्यादा मुझे बेल्जियम में हो चुके हैं। तो मैंने तो यही देखा कि पाकिस्तानीज़ जो हैं किसी भी मसले के ऊपर मैं इनको हमेशा डिवाइड ही मैंने देखा है। बहुत कम ऐसा होता है कि किसी ख़ास मौजू के ऊपर ये इनमें एक हम आंगी हो। तो मैं समझता हूँ कि इससे हमारे यहाँ पहले ही जो ग्रुपिंग है मज़ीद ग्रुपिंग बढ़ जाती है, क्योंकि जब आप वोटिंग राइट्स देंगे तो ये लोग फिर पार्टीज़ में डिवाइड हो जाते हैं, और जब पार्टीज़ में डिवाइड होते हैं तो डेफिनेटली फिर उनमें फिर एक अजीब तरह की मखासमत शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ आपको पता है कि सियासत में भी लोग मरने मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि ये कोई अच्छा कदम गवर्नमेंट की जानिब से नहीं उठाया गया। इससे तो मैं समझ रहा हूँ कि पाकिस्तानी मज़ीद फर्दर डिवाइड हों। नहीं, मैंने तो जहाँ तक ऑब्ज़र्व किया है कि जब वोटिंग राइट्स नहीं थे तब भी तो पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ लोगों की एफिलिएशन होती थी, और उनके यहाँ पर होते थे पॉलिटिकल पार्टीज़ की प्रेजेंस भी होती थी, उनके नुमाइंदे भी होते थे ओवरसीज़, और सारा मतलब जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनकी किसी न किसी पार्टी के साथ ज़रूर वो मुंसलिक रहते हैं। तो वोटिंग राइट्स मिलने से कम ये होगा कि वो थोड़ी सी चीज़ एक ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगी और उनको एक अपना आवाज़ वहाँ पे मिल जाएगी, और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो ज़्यादा ज़िम्मेदार हो जाएंगी कि अब ज़ाहिर है कि अगर उनको वोट्स लेने होंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानी से तो उनको ज़्यादा बेहतर तरीके पे ऑर्गेनाइज़ कर सकेंगी। उनमें मेरे ख्याल से अगर पार्टी पॉलिटिक्स में लोग जो लेंगे हिस्सा तो ज़्यादा मेरे ख्याल से उनसे उनकी एजुकेशन भी होगी, और मैं समझती हूँ कि इससे इतना कोई डिवाइड पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले भी जब वोटिंग राइट नहीं थे तब भी तो लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ अपनी मुंसलिक रहा करते थे। तो क्यों ना मैं समझता हूँ कि बजाय हम जब हमने एक लॉ पार्लियामेंट से पास करवाया है वोटिंग राइट्स का, तो क्यों ना ये इस तरह का कानून पास करवा लिया जाए कि पाकिस्तानी जो हैं बाहर के मुल्कों में जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपने ऑफिसेज़ नहीं कायम कर सकेंगी, या वो वहाँ बाहर जो मुल्कों में पाकिस्तानीज़ हैं उनको ओहदे नहीं देंगी। तो क्या इस तरह ये बेहतर ना होता? और जैसे आप कह रही हैं कि ग्रुपिंग तो पाकिस्तानीज़ में पहले भी थी जब तक वोटिंग राइट्स नहीं थे, और मैं समझता हूँ कि इस तरह वोटिंग राइट्स देने से तो फर्दर हम उनको डिवाइड करेंगे, तो वो मेरे तो ख्याल में कोई बेहतर या कोई ऐसी कोई तामीरी चीज़ पाकिस्तान के लिए नहीं होगी। मगर देखिए,
اگر ووٹنگ رائٹس ہوں گے تو وہاں پہ یہاں اوورسیز پاکستانیز کے مسئلے بھی تو بہت ہوتے ہیں نا. اب پاکستان سے تعلق پاکستانی نہیں توڑتے. دیکھیے وہاں پہ ان کی زمینیں ہوتی ہیں، جائیدادیں ہوتی ہیں، ان پہ قبضے کر لیے جاتے ہیں. بیچارے وہاں پھر جاتے ہیں پاکستان تو دھکے کھاتے پھر رہے ہوتے، کوئی ان کی سنوائی نہیں ہو رہی ہوتی. اکثر کو یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ ان کی زمینوں پہ کسی نے قبضہ کر لیا یا اور کوئی مطلب مسئلے مسائل ہیں تو ان کی کوئی اس میں نہیں کوئی ان کی دیکھ بھال کرنے والا. تو کم از کم جب یہاں سے وہ اوورسیز پاکستانیز ووٹس دیں گے تو وہاں پہ جو نمائندے یہ منتخب ہوں گے وہ کم از کم یہ خیال رکھیں گے کہ ہم نے ان سے ووٹ لینا ہے تو ان کے لیے ہم کم از کم کام کریں کہ اگر ان کے جو مسئلے مسائل ہیں کم از کم ان کی آواز پارلیمنٹ میں جائے گی، لاز اسٹرینتھن ہوں گے ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. اور پھر دوسرے دیکھیے پاکستان کے ساتھ تعلق ان کا جو ہے وہ گہرا ہی رہے گا. پاکستان کے ساتھ تعلق قائم رکھنے کے لیے ان کی وہاں کی پولیٹکس میں اور ریپرزنٹیشن بھی تو ضروری ہے. اور جب تک ووٹنگ رائٹ نہیں تھا تب بھی ہم نے دیکھا کہ بہت سارے پاکستانیز وہاں جا کے پولیٹکس بھی کرتے تھے اور پولیٹکس میں شامل بھی رہے ہیں. اور جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ چودھری محمد سرور صاحب یو کے سے گئے، وہاں گورنر بنے، وہ وہاں کی پولیٹکس میں ایک رول پلے کر رہے ہیں. تو پاکستانیوں کی اپنی جو میرے خیال سے کنٹری کے ساتھ کنیکشن ہے اس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے ووٹنگ رائٹ میرے خیال سے بہت کام آئے گا. اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ پاکستانی اتنے ریمیٹنسز بھیجتے ہیں یہاں سے، پیسے تو بھیجتے رہیں لیکن اپنی پسند کے امیدوار اپنی پولیٹیکل پارٹی میں وہ منتخب نہ کر پائیں تو یہ تو اوورسیز پاکستانی کے ساتھ زیادتی ہوئی نا پھر. نہیں، لیکن جیسے اب آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ پاکستان سے کنیکٹ رہتے ہیں، ان کا پاکستان کے ساتھ ایک تعلق بلٹ اپ ہوتا ہے، تو اصل تو تعلق ان کا وہاں پہ اپنی فیملیز کے ساتھ ہوتا ہے. اور جو آپ ریمیٹنس کی بات کریں وہ ریمیٹنسز بھی وہ اپنی فیملیز کو بھیجتے ہیں. اور اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں زیادہ جو مین جو شیئر ہے وہ ہمارے جو پاکستانیز ہیں گلف کنٹریز میں ہیں. ان کے لیے میں ضرور کہوں گا کہ ہاں وہ لوگ جو گلف کنٹریز میں ہیں اور جن کے پاس چونکہ گلف کنٹریز میں وہ وہاں کے اس ملک کے نیشنل نہیں ہوتے تو ان کے لیے تو ایک ہم ان کو میرا خیال ہے دوسرے اینگل سے ان کو دیکھنا چاہیے. کیونکہ اوورسیز پاکستانیز کو جب ہم یورپ، امریکہ، برطانیہ یا آسٹریلیا، کینیڈا وغیرہ میں رہنے والے پاکستانیز کو بھی اوورسیز پاکستانیز میں لیتے ہیں تو شاید وہاں پہ ہم ایک تھوڑا سا فرق ہمیں رکھنا ہوگا کہ یہ لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان کنٹریز میں مغربی ممالک میں زیادہ لوگ رہ رہے ہیں. یہ لوگ یہاں کے نیشنل بن جاتے ہیں کچھ عرصے کے بعد، 5 ایئرز یا 10 ایئرز کے بعد. ٹھیک ہے، اس میں کچھ تعداد ایسی ہوتی ہے جو یہاں پہ بھی اسٹرگل کر رہے ہیں، ان کو ابھی تک یہاں پر وہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو لیگل نہیں ہیں. لیکن جو خاص طور پہ ہماری جو گلف کنٹریز میں ہیں، سعودی عربیہ میں ہیں، UAE میں ہیں، کویت، بحرین، قطر وغیرہ میں، وہ لوگ وہاں پہ 50 سال بھی رہ لیں تو وہ وہاں کے نیشنل نہیں بن پاتے. ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے ضرور ووٹنگ کا رائٹ ہونا چاہیے. ان کو آپ ووٹنگ کا رائٹ دیں، وہ وہاں تک ٹھیک ہے. لیکن جو لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں وہ اور جیسا میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر ہم اس کے ساتھ اگر ہم اپنے ہمسایہ ملک انڈیا کو دیکھیں جو ہم سے 5 گنا رقبے کے لحاظ سے بڑا ہے، اس کی آبادی بھی تقریباً 5-6 گنا ہم سے زیادہ ہے، وہ لوگ وہاں پر ان کے پاس اس طرح کے رائٹس بھی نہیں ہیں اور ان کے پاس ڈول نیشنلٹی کا بھی آپشن نہیں ہوتا. اگر وہ کسی دوسرے ملک کی نیشنلٹی ایکسیپٹ کرتے ہیں تو ان کو اپنی انڈین نیشنلٹی سرنڈر کرنی پڑتی ہے. لیکن اگر آپ ریمیٹنسز کو دیکھیں تو وہ پاکستانیوں سے کئی گنا زیادہ، مطلب اگر ہم سے 5 گنا ہیں تعداد میں تو وہ میرا خیال ہے ان کی ریمیٹنسز شاید 10 گنا ہیں جو وہ اپنے ملک کو بھیج رہے ہوتے ہیں. اور وہ بھی وہی بات ہے کہ وہ چونکہ وہاں پر ان کی فیملیز ہیں تو وہ اپنی فیملیز کو وہاں پر سپورٹ کرتے ہیں جس کے لیے وہ ریمیٹنسز بھیجی جاتی ہیں. تو ٹھیک ہے، اس میں ہم ایک یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانیز کا ایک شیئر کافی بڑا کنٹریبیوشن ہوتا ہے ہماری ریمیٹنسز میں. لیکن یہ بھی کہہ کر ہماری جو حکومتیں ہیں وہ کچھ بہت زیادہ ہمارے اوورسیز پاکستانیز کو وہ اس چیز کو پھر کئی دفعہ نیگیٹو وے میں وہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں.
وہ کہتے ہیں کہ ہم تو پاکستان کے لیے یہ کر رہے ہیں، ہم تو پاکستان کو چلا ہی ہم رہے ہیں، تو ہمیں تو یہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی ہونا چاہیے. وہ پاکستان کی ایمبیسی میں جب جاتے ہیں تو وہاں پر بھی ان کا رویہ کچھ بہت تھوڑا کبھی کبھی میں نے محسوس کیا کہ وہ کچھ تلخ ہوتا ہے، جو ایمبیسیز کے جو اسٹاف ہوتا ہے ان کے ساتھ، چونکہ وہ ان پہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی تنخواہیں بھی ہمارے پیسوں سے جا رہی ہیں. تو کچھ اس طرح کے نیگیٹو آسپیکٹس ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلے ہی مطلب جو چیزیں ہیں اس سے میں ایک مزید ایڈیشن ہو رہی ہے یہ پاکستانیز کو جو ووٹنگ کا جو رائٹ دیا ہے. میرا تو یہ خیال ہے. نہیں دیکھیں، ہر طرح کے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. اب آپ نے یہ کہا کہ گلف میں زیادہ تر لوگ ہیں جو ان کو رائٹ دی دی جائے، تو پھر ناانصافی تو نہیں کر سکتے نا. اب یہاں پر فرانس میں، اسپین میں، اٹلی میں بہت سارے لوگ کام کرنے کے لیے آتے ہیں، یہاں کی فیکٹریز میں کام کرتے ہیں، ان کی فیملیز بھی باہر ہوتی ہیں. پھر ایون جو ڈول نیشنلز ہیں تو یہ تو اچھی بات ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ڈول نیشنلز ہیں وہ پاکستان سے اپنا تعلق تو جڑا رہتا ہے ان کا. اس سے یہ تو نہیں کہ ڈول نیشنلز ہو کے وہ یہاں کے بھی ان کے ہیں رائٹس، لیکن وہ پاکستان سے ان کی جڑے رہنا جو ہے، یا پاکستان سے ان کی انسیت قائم رہتی ہے. اور یہ بہت ضروری ہے کہ ان کی پاکستان سے اپنے محبت ہو. جس ملک میں رہتے ہیں وہاں ضرور انٹیگریٹ کرنا چاہیے، وہاں کی پولیٹکس میں بھی حصہ لینا چاہیے. تو میں سمجھتی ہوں کہ شاید یہ جب پولیٹیکل پارٹیز کا یہاں پر ایک وہ اس انداز سے کام کریں گی کہ اب تو ان سے ووٹس بھی لینے، تو شاید یہ زیادہ ان کی ٹریننگ ہو جائے گی. اور پھر یہ سوچیں گے کہ یہاں کی پولیٹکس میں بھی حصہ لیں. مطلب پولیٹیکلی ویسے تو پاکستانی بہت اویئر ہوتے ہیں یوزولی، اور مگر یہاں کی اگر پولیٹکس میں اتنا حصہ نہیں لے رہے، تو جب ووٹنگ رائٹس نہیں تھے تب بھی نہیں لے رہے، اور جن ملکوں میں لے رہے ہیں وہاں کی نیشنل پولیٹکس میں حصہ، جیسے کہ یو کے میں بہت ایکٹیو ہے پاکستانی پولیٹکس میں، اور وہاں پہ ممبر پارلیمنٹس بھی کافی ہیں اور ریپرزینٹ کرتے ہیں پاکستانیز کو. میں سمجھتی ہوں اس سے پاکستانیوں کا پاکستان سے ایک بہتر رشتہ برقرار رہے گا. اور ان کے بچے بھی جب پولیٹیکل پارٹیز بھی ظاہر پھر کام کریں گی کہ ان پاکستانیوں کے ساتھ ہم نے کچھ نہ کچھ یہاں پر بھی ان کو ہم نے ان کی جو مسائل ہیں ان کو سولو کرنے کی ضرورت ہے وہ کر رہے ہیں، تاکہ ظاہر اب ان کو ووٹس چاہیے ہوں گے. تو یہاں پاکستانیوں کے جو ایون جو ڈول نیشنلز ہوتے ہیں بہت مسئلے مسائل ہوتے ہیں، وہ بھی بعض وقت ان کی بڑی پرابلمز ہوتی ہیں، تو وہ ان پاکستانیوں کو تھوڑا سا ایفرٹ کریں گی وہ پولیٹیکل پارٹیز بھی کہ ایمبیسیز تک پھر ان کی بات پہنچائیں کہ ان گورنمنٹس کے ساتھ ان کے مسئلے مسائل جو ہیں اس کے اوپر وہ آواز اٹھائیں. وہ ظاہر جب پولیٹیکل پارٹیز کی انٹرسٹ زیادہ ہوگی ووٹس کی صورت میں کہ ان کو ووٹس چاہیے ہوں گے، تو شاید پھر پاکستانیوں کے لیے زیادہ کام کریں گی. اور جو دفاتر جیسے آپ نے کہا کہ نہیں ہونے چاہیے یا اس طرح کی عہدے نہیں ہونے چاہیے، بالکل ہونے چاہیے. کیوں نہیں ہونے چاہیے؟ یہاں پر اگر پولیٹیکل پارٹیز کام کریں گی تو جب تک وہ پراپرلی آرگنائزڈ نہیں ہوں گی تو کیسے کام کریں گی؟ تو وہ یہاں پر تو جب ووٹنگ رائٹس نہیں تھے تب بھی کافی عہدے ہوتے ہیں اور آفیسز بھی ہوتے ہیں پارٹیز کے، اور لوگ بہت ایکٹیولی کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ پارٹیز اپنے فنڈز ریز کر رہی ہوتی ہیں اوورسیز پاکستانیز سے. جب وہ پارٹیز ان سے فنڈز ریز کر رہی ہیں تو پھر ان کو اوورسیز پاکستانیز کو اتنا تو حق ہونا چاہیے نا، حق رائے دہی استعمال کر سکیں، ان کے ریپرزنٹیٹیوز وہاں پہ ہو سکیں. نارتھ امریکہ میں بہت زیادہ پڑھے لکھے پاکستانی ہیں، یو کے میں بھی بہت اچھے بہت پڑھے لکھے پاکستانی ہیں، آئرلینڈ میں، یورپین کنٹریز میں بہت پڑھے لکھے پاکستانی بھی ہیں، بہت کم پڑھے لکھے پاکستانی بھی ہیں. اور اگر کبھی ایمبیسیز کے ساتھ ان کا رویہ اچھا نہیں ہوتا تو کبھی یہ بھی تو ہوتا ہے کہ ایمبیسیز بھی تو ان کو اچھی طرح ٹریٹ نہیں کر رہی ہوتی. بعض جگہ بہت اچھی طرح ٹریٹ کر رہی ہوتی ہیں، بعض جگہ وہ سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ پاکستانی ہیں جو بیچارے اتنے ویل آف نہیں ہیں یا پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو وہ ان کے ساتھ ان کو بھی تو وہ کوئی بہت اچھی طرح ٹریٹ نہیں کر رہی ہوتی. تو وہ تو دونوں طرف سے بات چلتی ہے. اور بیسیز کو کمیونٹیز میں بہت بڑا رول پلے کرنا ہوتا ہے ان کی ویل بینگ کے لیے، ان کی اچھی طرح ان کو آرگنائز رکھنے کے لیے، ان کے ساتھ مستقل طور پہ کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے. اب جیسے کووڈ آیا تھا تو اس میں یہاں پر
پاکستان ایمبیسی بیلجیم میں ہم لوگوں نے ان سے ایک کمیونیکیشن اسٹیبلش کی اوورسیز پاکستانی سے. ان کو بتایا گیا کہ جو آپ کی گورنمنٹس ہیں لگزمبرگ اور بیلجیم کی، وہ جو آپ کو ہدایات دے رہی ہیں اس کے اوپر عمل کریں. ان کو ہدایات کو اردو میں ترجمہ کر کے ان کے پوسٹرز بنائے گئے، ویب سائٹ پہ ڈالا گیا، اور اس کے علاوہ ان کے گروپس بنائے گئے. تو اسی طرح پولیٹیکل پارٹیز بھی جب یہاں پر ہیں، ان کو بھی کمیونٹی کی ویلفیئر کا سوچنا چاہیے، ان کو گائیڈ کرنا چاہیے، ان کے لیے اچھے کام کرنے چاہیے. اب اگر ان کو ووٹس کی ضرورت ہوگی تو کریں گے کام، کیوں نہیں کریں گے؟ لیکن اس سلسلے میں تو میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ ہماری حکومت اس طرح کے انتظامات کر سکتی ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی، اور خاص طور پر میرا تو آپ سے یہ ایک آرگومنٹ چل رہا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانیز جو ہیں گلف کنٹریز میں، وہ ضرور ان کو حکومت پاکستان ووٹنگ رائٹس دے، اس پہ میرا کوئی اعتراض نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ جب آپ ایک جگہ دوسرے کنٹری میں رہ رہے ہیں، ایک یورپ میں جیسے لوگ رہتے ہیں، تو پھر یہ لوگ اگر پاکستان سے اپنے تعلق کو بہت زیادہ مینٹین کریں گے تو پھر وہ یہاں کی سوسائٹی میں ان کا جو انٹیگریشن جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتی ہے. اور یہ ایک بہت بڑی وجہ رہی. آپ نے چودھری سرور صاحب کی مثال دی کہ وہ پاکستان، وہ تو یہاں جب یو کے میں تھے وہ تب بھی ممبر پارلیمنٹ تھے، لیکن وہ ممبر پارلیمنٹیرین وہ جو تھے وہ اس وجہ سے نہیں تھے کہ ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ تھا، اس لیے تھے کہ وہ وہاں ان کے پاس برٹش پاسپورٹ بھی تھا. اگر ان کے پاس صرف پاکستانی پاسپورٹ ہوتا تو وہ وہاں پہ کبھی بھی ممبر پارلیمنٹ نہیں بن سکتے. تو یہ تو بہت ایک ایکسیپشنل کیس ہے کہ چودھری سرور صاحب جیسا ہر آدمی چودھری سرور کی طرح ایکٹیو نہیں ہو سکتا، ان کی طرح مطلب شاید جو ان کی پولیٹکس میں نو ہاؤ ہے، شاید وہ میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگ اس تک پہنچ ہی نہیں سکتے جس طرح انہوں نے کہ وہ پہلے نون لیگ میں بھی شامل ہوئے، گورنر پنجاب بن گئے، پھر وہ پی ٹی آئی میں ہیں، گورنر بنے. گورنرشپ سے ان کو کچھ اختلافات بھی رہے، وہ چاہتے تھے کہ چیف منسٹر پنجاب کا ان کو عہدہ ملے. اب بھی وہ کچھ اپنی انہوں نے پارٹی کے اندر کچھ باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ انہوں نے اپنے کچھ گروپس بنا رکھے ہیں، وہ گروپنگ کر رہے ہیں، کچھ وہ اپنی لابنگ بھی کر رہے ہیں اس میں. آگے فردر کوئی کسی بڑے عہدے کے لیے نہیں ملے گا انہیں تو پھر وہ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ اپنا سوٹ کیس باندھیں گے، واپس برطانیہ آئیں گے. برطانیہ میں ان کو اب کاروبار بھی ہے، دوبارہ سے برطانیہ کی پولیٹکس میں انوالو ہو جائیں گے. تو وہ چیز شاید کسی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانیز کو آپ جب تک میں تو بلکہ کہوں گا کہ وہ یہ جو ڈیول نیشنلٹی ہے، یہی چیز جس طرح میں نے آپ کو انڈیا کی مثال دی کہ وہ چیز نہیں ہونی چاہیے، چونکہ اس کی وجہ سے وہ پاکستانیز جو ہیں وہ بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہو گئے ہیں اس ڈیول نیشنلٹی کی وجہ سے. اب وہ پاکستان بھی جاتے ہیں تو ان کو اب اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستانی ایمبیسی پہ برڈن بھی پڑتا ہے، چونکہ جس وقت ہمارے پاکستانیوں کی تھوڑی سی کچھ بائی نیچر کچھ چیزوں کو اپ ٹو ڈیٹ نہیں رکھتے. میں نے محسوس کیا کہ جب ان کا آئی ڈی کارڈ ایکسپائر ہو جاتا ہے، وہ اس کو کبھی وہ آن ٹائم جو ہے اس کو رینیو نہیں کراتے. اسی طرح ان کا پاسپورٹ ہے، پاسپورٹ میں نے دیکھا کہ کئی ہمارے ایسے پاکستانی جو یہاں 50 سال سے رہ رہے ہیں، ان کے پاس وہی پرانا 50 سال پرانا ایک پاسپورٹ کہیں انہوں نے اپنے پاس فائلوں میں رکھا ہوا ہے. پھر جب انہیں کبھی کسی وقت کوئی ضرورت پڑتی ہے پاکستان جانے کی، تب ان کو ایک دم سے خیال آتا ہے کہ ہمارا تو آئی ڈی کارڈ بھی ایکسپائر ہوا ہوا ہے، ہمارا پاسپورٹ بھی ایکسپائر ہوا ہوا ہے. پھر وہ ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ ود ان 24 آورز ان کا یہ دونوں چیزیں رینیو ہو جائیں اور وہ بغیر ویزا فی ادا کیے پاکستان چلے جائیں. تو یہ چیز میرا خیال ہے کہ ان کو بھی، پاکستانیز کو بھی سمجھنی چاہیے کہ وہ اگر پاکستان کے ساتھ مطلب جاتے ہیں یہاں پہ اپنا وہ پاسپورٹ جو جس کنٹری میں رہ رہے ہیں، یورپ میں رہ رہے ہیں، تو ان کے پاس جب وہ پاسپورٹ ہے اس پاسپورٹ پہ ٹریول کریں. اس طرح وہ پاکستان کو ایک ویزا فی کی شکل میں ان کا تھوڑا سا اور کنٹریبیوشن آئے گا. پھر وہ اس کے بعد جو فیسلٹیز ان کو چاہیے، بینگ جس طرح میں نے کہا کہ نان ریزیڈنٹ انڈینز ہوتے ہیں، اسی طرح نان ریزیڈنٹ پاکستانی بھی ہو سکتے ہیں. ان کو اگر پاکستان میں ان کا کوئی مسئلے ہیں، کوئی ان کی زمین جائیداد کا مسئلہ ہے، تو پھر وہ اس کے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ان کو دو طرح سے ہیلپ ملے گی. ان کو ایک پاکستانی ایمبیسی میں جائیں، ان کو بتائیں کہ میں ایک فارن نیشنل ہوں، میری وہاں پہ پاکستان میں زمین جائیداد ہے، تو وہ پاکستانی میرا خیال ہے ان کو بڑی اچھی طرح ٹریٹ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ وہاں پہ کوئی ان کو مشکل پیش آتی ہے تو وہ اپنے جو کنٹری ہے، جس کنٹری کے وہ پاسپورٹ ہولڈر ہیں، وہ اس کنٹری کی ایمبیسی پاکستان میں موجود ہے، وہ اس کو بھی لکھ سکتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا
کہ برطانیہ سے جو بچے جو پاکستان جاتے ہیں تو برطانیہ کی جو ایمبیسی ہے وہ ان کے لیے کیا کیا انتظام کرتی ہے. ان کو فون نمبر دیے جاتے ہیں کہ اگر آپ کو پاکستان میں کوئی مشکل پیش آئے تو آپ ہمارے اس نمبر پہ فون کریں, آپ ہمیں بتائیں اگر آپ کسی مشکل میں پھنس گئے. تو اس طرح تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو زیادہ بہتر سروسز ملیں گی بینگ ایک فورن نیشنل ہونے کے. تو بہرحال یہ ہماری بحث تو چلتی رہے گی, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس میں اپنی جو آراء ہیں وہ اس سے ہمیں آگاہ کریں, ہمیں کومنٹس باکس میں لکھیں کہ ان کو ہمارا پروگرام کیسا لگا, یا وہ ہمارے اس میں فردر کوئی اپنے طور پہ کوئی آئیڈیا یا ان کی کوئی رائے ہے اس بارے میں کہ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹنگ کا رائٹ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, تو وہ ہمیں ضرور بتائیں تاکہ وہ ہم اس کو آئندہ پروگرام میں بھی شامل کر سکیں. تو ڈاکٹر سیدہ حیدر صاحبہ بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں تشریف آوری کا. انشاءاللہ آپ سے ہم آئندہ بھی مستفید ہوتے رہیں گے آپ کی مفید آراء سے, اور آپ کا جو تجربہ رہا ہے ایک بینگ اے ڈپلومیٹ, بینگ ایک سینئر پاکستانی آفیشل. تو بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں تشریف آوری کا. تھینک یو.